कहानी के शुरू में हम एक एल्केमिस्ट को देखते हैं। अब एल्केमिस्ट वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को बना भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं। रात के वक्त वो एल्केमिस्ट कहीं जा रहा होता है और रास्ते में एक शख्स आता है और उसे उसके साथ लड़ने के लिए कहता है। तभी उन दोनों के दरमियान बहुत लड़ाई होती है और वो लड़का उस एल्केमिस्ट को मार देता है। और अगले ही सीन में हमें एक स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम मूवी के मेन कैरेक्टर एडवर्ड को देखते हैं, जहां उसके साथ उसका भाई भी होता है जो कि रोबोट का बना होता है और वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो कहता है कि मैं एक राजकुमार हूं और मैं ये सीखने आया हूं कि इमोर्टल कैसे बना जाता है। इमोर्टल वो होता है जो कभी ना मरने वाला इंसान हो। और इसके बाद वो जानबूझकर एडवर्ड से पूछता है कि मुझे एक कीमती पत्थर की भी तलाश है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो मुझे पत्थर कहाँ मिल सकता है। अब कीमती पत्थर का नाम सुनकर एडवर्ड उसे कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि वो खुद भी उस पत्थर को तलाश कर रहा था ताकि वो अपने भाई को उसका जिस्म वापस दे सके, क्योंकि एक हादसे की वजह से उसके भाई का जिस्म इस दुनिया से चला गया था और एडवर्ड उस पत्थर के ज़रिए से ही उसका जिस्म वापस ला सकता था। और इनकी बात चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आकर सभी लोगों के साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी उस राजकुमार के साथी आकर गुंडों को रोकने की कोशिश करते हैं, जहां वो एडवर्ड और उसके भाई पर भी हमला कर देते हैं। जिसके बाद ट्रेन के ऊपर जाकर उनकी काफ़ी लड़ाई होती है और एक साथी एडवर्ड की मदद करने के लिए आता है जो कि एक इंसान जैसा क्रिएचर। तभी राजकुमार का आदमी उस पर हमला कर देता है, जिस पर एडवर्ड कहता है कि तुम्हारे हमले इस पर कोई भी असर नहीं करने वाले, क्योंकि इसने अपने जिस्म में बहुत सी आत्माओं को कैद किया हुआ है और ये कभी भी नहीं मर सकता। तो वो राजकुमार कहता है, ओह अच्छा, यानी ये इमोर्टल है। अंदर जाने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि गुंडे ने ट्रेन की ब्रेक्स फेल कर दी हैं। तो एडवर्ड इंजन के पास जाता है, लेकिन तभी वो गुंडा आकर एडवर्ड और उसके भाई को ट्रेन से धक्का मार देता है और वो नीचे गिर जाते हैं। एडवर्ड अपनी ताकत और जादू से ट्रेन की पटरी को ऊपर उठा देता है और जब ट्रेन शहर में जाकर तबाह होने ही वाली थी, तभी पटरियां ऊपर होने की वजह से उसकी स्पीड कम होने लगी थी, जिसकी वजह से वो हवा में ही रुकने लगती है। और स्टेशन पर हम एक कर्नल को देखते हैं, वो भी एक अल्केमिस्ट ही होते हैं और उन सभी गुंडों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद एडवर्ड और उसका भाई कर्नल से मिलने जाते हैं, तो कर्नल उन्हें बताते हैं कि हमारे 10 अल्केमिस्ट को किसी ने मार दिया है और हम बस इतना ही जानते हैं कि उसके माथे पर एक निशान है और इसीलिए हम उसको निशान वाला आदमी कहते हैं। और तुम दोनों भी अल्केमिस्ट ही हो, तो तभी मेरे सिपाही तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी हिफाजत करेंगे। लेकिन एडवर्ड और उसका भाई दोनों पीछा छुड़ाकर वहाँ से भाग जाते हैं और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनकी मुलाकात बस्ती की एक लड़की से होती है। वो लड़की एडवर्ड की वजह से गिर जाती है और इसीलिए एडवर्ड उसे खाना खिलाने के लिए ले जाता है। और वो लड़की कहती है कि मैं दूसरे शहर से आई हूँ और मैं यही सब कुछ सीखने आई हूँ कि इमोर्टल कैसे बन जाए। और ये सुनकर एडवर्ड को गुस्सा आता है। ट्रेन वाला राजकुमार भी यही चीज़ ही सीखने आया था और राजकुमार का ख्याल आते ही एडवर्ड उस लड़की के पीछे पड़ जाता है और वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए एक कोट वाले आदमी के पीछे छुप जाती है। और ये सब देखकर एडवर्ड रुक जाता है। तो फिर कर्नल का वही सिपाही आता है और आकर एडवर्ड से कहता है कि कर्नल में मुझे तुम्हारे पीछे भेजा है। और तभी वो आदमी अपने मुंह से कोट हटाता है और उसके माथे पर निशान देखकर हमें यह मालूम होता है कि ये वही इंसान है जिसके माथे पर निशान होता है। अब उसे देखकर एक सिपाही उस पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वो निशान वाला आदमी उसे एक ही झटके में मार देता है। और तभी वहाँ पर एडवर्ड का भाई आ जाता है और वो दोनों भाई वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन निशान वाला आदमी उन्हें अपने जादू से रोक लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पर गॉड की तरफ से आया हूँ और मैं यहाँ तुम सब लोगों को सज़ा देने आया हूँ। तुम लोग जो भी कर रहे हो ये कुदरत के कानूनों के खिलाफ है। और अब देखते ही देखते इनके बीच काफ़ी लड़ाई हो जाती है और एडवर्ड के भाई का एक हाथ टूट जाता है और एडवर्ड का एक हाथ जो कि मेटल का बना हुआ था वो उसे भी तोड़ देता है। और वो निशान वाला आदमी उसे मारने ही वाला होता है कि कर्नल कुछ सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं
اور کرنل کے پاس آگ کی طاقت ہوتی ہے اور وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے نشان والے آدمی پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بارش کی وجہ سے وہ اپنے آگ نہیں بنا پا رہے تھے اور آگ کے گولے نہیں بن رہے تھے، اس لیے نشان والا آدمی آگے بڑھتے اور ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کرنل کی اسسٹنٹ وہاں پر آ کر اس کرنل کو بچا لیتی ہے۔ اور تبھی یہاں پر ایک بڑا الکیمسٹ آتا ہے اور اس نشان والے آدمی کے بیچ میں کافی لڑائی ہوتی ہے، اور اسی بیچ نشان والے آدمی کا چشمہ گر جاتا ہے۔ تبھی اس کی لال آنکھیں اور اس کے اٹلی براؤن سکن دیکھ کر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ساتھ والے شہر کا آدمی ہے اور یہ دشمن شہر کا آدمی ہے، اور دشمن شہر کے لوگ ان الکیمسٹ کے خلاف تھے۔ اور اب دیکھتے ہی دیکھتے اس میدان میں بہت سارے سپاہی بھی آ جاتے ہیں، اور یہ سب دیکھ کر نشان والا آدمی جس کے پاس بہت سی طاقت ہوتی ہے اور وہ اسے استعمال کر کے وہ ساری زمین توڑ دیتا ہے اور اچانک سے وہ خود غائب ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ ایڈورڈ اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے جو کافی غصے میں تھا اور کہتا ہے کہ تم اپنی جان یہاں سے بچا کر بھاگ سکتے تھے، مگر تم گئے کیوں نہیں؟ تمہیں یاد ہے نا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے جسم کو واپس لے کر آئیں گے، اور اگر آج تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں اکیلا رہ کر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور تھوڑی دیر بعد کرنل بتاتے ہیں کہ ہمارے شہر اور دوسرے شہر میں بہت دشمنی ہے، کیونکہ دشمن شہر کا ماننا ہے کہ ہمیں قدرت کی حفاظت اور عبادت کرنی چاہیے، یعنی کہ کسی بھی چیز کو ہمیں بدلنا نہیں چاہیے، لیکن ہمارے اس شہر میں الکیمسٹ کے ذریعے سے بہت سی چیزیں بدلی جا سکتی تھیں، لیکن یہ بات دشمن شہر کو پسند نہیں تھی، اور اسی وجہ سے دونوں شہروں کے بیچ میں دشمنی بڑھتی چلی گئی۔ اور ایک دن ہمارے شہر کے ایک آدمی نے دشمن شہر کی ایک لڑکی کو گولی مار دی، جس سے دونوں شہروں کے درمیان کافی جنگ چھڑ گئی، اور یہ جنگ کافی عرصے تک چلتی رہی، لیکن حالات ٹھیک نہیں ہوئے، جس کے بعد گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم الکیمسٹ کے ذریعے سے دوسرے شہر کے سبھی لوگوں کو مار دیں گے۔ اور ہوتا بھی بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے جادو سے دشمن شہر کے سارے لوگ مارے جاتے ہیں، اور وہ نشان والا آدمی بھی اسی شہر سے ہے، اور وہ الکیمسٹ کو مار کر اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم نشان والے آدمی کو انڈر گراؤنڈ ایک جگہ پر دیکھتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک خطرناک انسان جیسا کریچر اسے کھانے کے لیے آتا ہے، اور وہ اسے کھانے ہی والا ہوتا ہے کہ تبھی وہ وہاں پر دھماکہ کر کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ایڈورڈ جو اپنی دوست جس کا نام ونڈ ہے اس کے پاس جاتا ہے، جس نے ایڈورڈ کا روبوٹ والا ہاتھ بنایا تھا، اور اسی لیے اب یہاں ونڈ ایڈورڈ کے کہنے پر اس کے لیے دوبارہ ہاتھ بناتی ہے۔ اور اس کے بعد ایڈورڈ اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات پہلی بار اپنے والد سے ہوتی ہے، اور وہ اس پر کافی غصہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بچپن میں انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ نشان والا آدمی دھماکے کی وجہ سے کافی زخمی ہو گیا تھا، اور اس کا علاج وہ بستی والی لڑکی کر رہی ہوتی ہے۔ ایڈورڈ آتا ہے اور ونڈ کی میٹ بتاتی ہے کہ ہمارے شہر میں کافی بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے، اسی لیے تم ریگستان کے پاس علاقے میں جاؤ جہاں تمہیں ہتھیار مل سکتے ہیں۔ ایڈورڈ میٹ کی بتائی ہوئی جگہ پر آتا ہے جہاں اس پر کچھ لوگ حملہ کرتے ہیں، اور اتنی ہی دیر میں تبھی وہاں پر ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور وہ ان کو لڑائی کرنے سے وہاں پر منع کرتی ہے، اور نشان والے آدمی سے ملنے کے لیے ایک انسان آتے ہیں جو اس کے ماسٹر ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم الکیمسٹ سے بدلہ لینے کے لیے انہیں مار رہے ہو، لیکن تم ایسا کب تک کرو گے؟ تمہیں آخرکار اپنے آپ کو روکنا ہی ہوگا۔ لیکن نشان والا آدمی کافی غصہ ہوتا ہے اور وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اور اب ایڈورڈ اور اس کا بھائی اسی بستی میں آتے ہیں جہاں نشان والے آدمی کا علاج ہو رہا تھا، اور اب نشان والے آدمی کو دیکھتے ہی ان کی لڑائی ہونے لگتی ہے، اور وہاں ایڈورڈ اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے میری دوست ونڈ کے ماں باپ کو کیوں مارا تھا؟ لیکن تبھی وہاں پر ونڈ بھی آ جاتی ہے اور وہ یہ ساری باتیں سن لیتی ہے، اور اب وہ گن اٹھا کر نشان والے آدمی کو مارنے ہی لگتی ہے، لیکن ایڈورڈ اسے روک لیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر نشان والے آدمی کو اپنی بھائی کی یاد آ جاتی ہے جس نے ایک بار اسے ایسے ہی بچایا تھا جیسے ایڈورڈ نے ونڈ کو۔ بھائی کی یاد آنے پر وہ وہاں پر کچھ نہیں کہتا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے،
اور ایڈورڈ اور اس کا بھائی دوبارہ سے اس نشان والے آدمی کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں، اور نشان والے آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے وہ اس انسان جیسا کریچر جو اسے کھانے والا ہوتا ہے وہ وہاں پر آ جاتا ہے، اور تبھی راجکمار آ کر اسے پکڑ لیتا ہے، اور اب کرنل کی اسسٹنٹ آ کر نشان والے آدمی کی ٹانگ میں گولی مار دیتی ہے، لیکن ایک لڑکی آ کر اسے بچا لیتی ہے، اور دوسری طرف راجکمار آ کر کرنل کو وہ انسان جیسا کریچر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ بھی شاید انسان کے روپ میں کریچر ہیں، کیونکہ میں نے ان کی آنکھ میں وہ نشان دیکھا تھا جو اس انسانی کریچر کی آنکھ میں ہے۔ اور دوسری طرف ادھر پریزیڈنٹ ایک آدمی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب کرنل کی مدد سے اس راستے کو کھول سکتے ہیں، اور اب ہم دوسری طرف اس بستی والی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اپنے جادو سے اس نشان والے لڑکے کی ٹانگ کو بالکل ٹھیک کر دیتی ہے، اور پھر ایک کرنل ایڈورڈ سے کہتی ہے کہ ایک الکیمسٹ نے اس نشان والے آدمیوں پر حملہ کیا تھا اور انہیں مار دیا تھا، اور اس نشان والے آدمی کو بھی انہوں نے مار دیا تھا اور اس کا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا تھا، لیکن اس کے بھائی نے اس نشان والے آدمی کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا اور اس کا ہاتھ بھی اسے دلا دیا۔ اور یہاں ایڈورڈ اور اس کا بھائی بستی والی لڑکی کا پیچھا کرتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ اس نے اس نشان والے آدمی کو کہاں رکھا ہوا ہے، جس کے بعد ایڈورڈ اور اس کا بھائی وہاں جا کر اس سے لڑنے لگتے ہیں اور اسے پکڑ لیتے ہیں، اور اتنی ہی دیر میں کرنل اور اس کے اسسٹنٹ وہاں پر آ جاتے ہیں اور ونڈ بھی وہاں پر آ جاتی ہے، اور یہاں پر ونڈ کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ اس نشان والے آدمی نے اس کے ماں باپ کو مارا ہے، اور اب وہ اس کے پاس جاتی ہے جہاں نشان والے آدمی کو لگتا ہے کہ وہ اسے مار ڈالے گی، لیکن وہ اس کے بازو میں لگے زخم کی پٹی کرتی ہے، نہ کہ اسے مارتی ہے، اور یہ سب دیکھ کر نشان والے آدمی کو حیرانگی ہوتی ہے، اور اسے اس بات کا یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کے ماں باپ کو مار کر بہت غلط کیا تھا، اور اسی لیے وہ اس سے معافی مانگتا ہے۔ تبھی وہاں پر راجکمار بھاگتے ہوئے آتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے وہ انسان جیسا کریچر پڑا ہوا تھا، اور وہ انسان جیسا کریچر ونڈ کو مارنے والا ہوتا ہے، تبھی وہ نشان والا آدمی اسے بچا لیتا ہے۔ تبھی یہاں پر کرنل کا ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ایڈورڈ اور اس کے بھائی کو نہیں مارنا ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، لیکن اب اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا کیونکہ ان کے بیچ میں لڑائی شروع ہو چکی تھی، اور اب وہ انسان جیسا کریچر اپنا پورا جسم کھول دیتا ہے جس سے آس پاس کی ساری چیزیں اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہیں، اور اس کے پیٹ میں ایڈورڈ، راجکمار اور کرنل کا ساتھی بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے پیٹ میں دیکھتے ہیں جہاں ایڈورڈ پوچھتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، جہاں پر کرنل کا ساتھی کہتا ہے کہ ہم ایک جادوئی گفا میں ہیں اور آگے جہاں سے نکلنے کا راستہ ہے، اور ایڈورڈ کہتا ہے نہیں، یہ کوئی جادوئی گفا نہیں ہے کیونکہ جادوئی گفا یا کوئی گفا ایسی نہیں ہوتی، اور یہ جگہ تو بالکل ہی الگ ہے، جس پر کرنل کا ساتھی کہتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کا اب کوئی راستہ نہیں اور ہم یہاں پر اٹک گئے ہیں، اور کرنل کا ساتھی اپنے بھیانک روپ میں آ جاتا ہے جو کافی بدصورت دکھ رہا تھا، اور یہ کہانی وہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔